अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनकी हुकूमत की ख़ारजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान के कौमी मफादात होंगी और ख़ारजा पॉलिसी दफ्तर ख़ारजा में ही तश्कील की जाएगी। उनके इस खिताब की एक झलक। शाह महमूद कुरैशी के खिताब की एक झलक हम आपको सुना रहे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का आगाज़ भी पाकिस्तान से होगा और इख्तिताम भी पाकिस्तान से होगा। हमारा महवर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात होंगे। पाकिस्तान के मफादात सबसे बाला और मेरी नज़र में सबसे अफजल हैं। इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को असर नौ देखा जाए और जहाँ जहाँ सिमत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक आप सुन रहे थे। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कौम से खिताब को इंतखाबी मंशूर को दोहराने के मुतरादिफ करार दिया है और तनकीद की है कि नए वज़ीर आज़म ने चीन के साथ राहदारी मंसूबों और मुतअद्दिद दीगर प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज किया। पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कौम की तवक्कुआत को यकीनन मज़ीद ऊंचा कर दिया है, लेकिन जब हम किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी की जांच देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक उसका एजेंडा और दूसरी उसकी टीम। और जिस नए पाकिस्तान की तश्कील की उन्होंने कौम को नवीद सुनाई है, उस नए पाकिस्तान की तामीर के लिए उन्होंने जनरल मुशर्रफ के कदीमी पाकिस्तान की टीम का इंतखाब किया है। ये थे मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा एहसन इकबाल। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में ख्वाजा सराओं के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ सोमवार को पेशावर प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब से आने वाले ख्वाजा सराओं और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट हम आपको कुछ देर बाद सुनवाएंगे, एक झलक उसकी। मुजाहिरीन ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नारे लगवाए। तो ये झलक आपने सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से पहले खिताब को आवाम के साथ बेशतर सियासी रहनुमाओं और सीनियर तज्ज़ियाकारों ने भी खुश आइन करार दिया है, लेकिन बाज़ लोग सवाल उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने खारजा पॉलिसी पर बात क्यों नहीं की और मुल्क की कमज़ोर मईशत को वो कैसे मजबूत बनाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मुबश्शिर अली ज़ैदी की एक रिपोर्ट। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इतवार को पहली बार टीवी पर कौम से खिताब किया। इस रिकॉर्डेड लेकिन फिलबदी खिताब में उन्होंने आवाम के सामने अपना दिल खोल के रख दिया। उन्होंने दर्जनों मामलात पर इजहार ख्याल किया और मुल्क को दरपेश मसाइल के हल में आवाम से ताउन मांगा। कराची के मेयर वसीम अख्तर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने पहले खिताब में कराची का जिक्र किया। उन्होंने बल्दियाती इदारों की बेहतरी और कराची की तरक्की की बात की। खुदा करे कि वो अपने मकासद में कामयाब हों। कराची के कचरे के ऊपर, पानी के ऊपर, पोल्यूशन पे, एनवायरनमेंट पे, ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि कोई वजीर आजम अपनी पहली स्पीच में कराची का जिक्र कर रहा है, वरना तो हमने कराची को ऑपरेशन की लपेट में ही देखा है।
آج پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ خوش آئین ہے, بہت اچھا اسٹیپ ہے. اللہ کرے یہ امپلیمنٹ ہو. سینئر صحافی افتخار احمد کا کہنا ہے کہ ماضی میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن عمران خان نے اس کے بجائے عوامی انداز میں گفتگو کی. ان کی باتوں سے عوام میں امید پیدا ہوئی ہے. اصل میں ہمیں عادت ہوگی بڑی بڑی باتیں سننے کی. وہ بڑی بڑی باتیں تو انہوں نے کی جو سوشل ایشوز ہیں, جو سوشل پرابلمز ہیں, جو تبدیلی حقیقی چاہیے اس کی نشاندہی کی. بڑی فرینک گفتگو کی ہے. He was talking to the people. اور پھر اس نے اسٹیک ہولڈر کس کو بنایا ہے؟ عوام کو. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کامیاب ہوں دین سپورٹ می. تو جہاں تک اس کی اسپیچ ہے مجھے تو ایز اے کامن مین بہت پسند آئی ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا اور کوئی قابل عمل بات نہیں کی. انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا. یہ پہلے ہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنی پہلے تقریر میں ذکر نہیں کیا. پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی ہے وہ تو وہی تو کیبنٹ ہے نا, جو مطلب کہ محل جو پرویز مشرف صاحب تھے انہیں کی تھی. میڈیا پہ پابندی ہے ہمارے یہاں کافی عرصے, اور اس حد تک پابندی ہے کہ ماشاء اللہ کے ادوار میں ایسی پابندی نہیں تھی. پھر یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو کے میں جو آپ کی کارکردگی ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے گا. تو کے میں تو آپ نے مطلب کوئی کام نہیں کیا, کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا, کوئی کالج اسکول یونیورسٹی نہیں بنائی, کوئی آپ نے میگا پروجیکٹ نہیں بنایا, کچھ بھی نہیں کیا. سوشل میڈیا پر بھی دن بھر وزیر اعظم کے خطاب کا تذکرہ رہا اور اکثریت نے عمران خان کی حمایت کی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. جنوبی کوریا کے تقریباً 90 بزرگوں کی آج شمالی کوریا کے اپنے خاندانوں سے ملاقات ہوئی جنہیں 6 اشروں پہلے کوریائی جنگ نے تقسیم کر دیا تھا. یہ رشتہ دار پیر کے روز شمالی کوریا کے ماؤنٹ کم گونگ کے سیاحت گاہ پر جمع ہوئے, جس سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے بسوں کے قافلے میں شمالی سرحد پار کی تھی. 3 روز کے دوران شرکاء شمالی کوریا کے اپنے رشتہ داروں سے 6 مرتبہ آمنے سامنے ملاقات کریں گے, جبکہ شمالی کوریا کے سیکیورٹی حکام ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے. سن 2000 کے بعد سے ایسی صرف 20 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آخری ملاپ اکتوبر سن 2015 میں ہوا تھا. وائس آف امریکہ کی صلاحی ساہوک کا کہنا ہے کہ بہت سے بزرگوں نے اپنے آپ کو خوش نصیب قرار دیا کہ وہ اپنے خاندان والوں سے ملاپ کے لیے زندہ ہیں. ان ملاقاتوں کے لیے منتخب کیے جانے والے افراد اتوار کے روز سرحدی قصبے سوکچ کے ایک سیاحتی مقام پر اکٹھے ہوئے. انہیں شمالی کوریا کے 3 روزہ دورے کے لیے سرحد پار کرنے سے پہلے صحت کی جانچ پڑتال اور تربیتی مراحل سے گزرنا پڑا. سول کے ریڈ کراس ہسپتال میں ایک فزیشین ہان سانگ جو کا کہنا تھا, Most participants are elderly and many of them are suffering from hypertension and diabetes and have underlying medical conditions. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے شرکاء کافی عمر کے ہیں اور ان میں زیادہ تر بلڈ پریشر, ذیابیطس اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں. ان کے دوبارہ ملاپ سے پہلے ان کا مکمل طبی معائنہ کر رہے ہیں تاکہ وہ پروگرام کے مطابق ملاقاتیں کر سکیں. اور اب کچھ اور اہم خبریں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ممکنہ طور پر ستمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے اور پاکستان کے نئے منتخب وزیر اعظم عمران خان سے پاک امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کریں گے. پاکستان کے انگریزی روزنامے ڈان کے مطابق سفارتی اور سرکاری عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو 5 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. وہ پاکستان میں نئی حکومت کے معرض وجود میں آنے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے اعلیٰ سطحی عالمی رہنما ہوں گے. اور پاکستان کے نومنتخب وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے 16 وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب پیر کی صوبہ ایوان صدر میں ہوئی, جس میں صدر ممنون حسین نے وزراء سے ان کا حلف لیا. اور عالمی خبروں میں دنیا بھر سے عازمین حج پیر کی صوب سعودی عرب میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں. تقریباً 20 لاکھ کے قریب عازمین کندھے سے کندھا ملائے ایک روحانی اور جذباتی سفر کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین موقع ہے. 1400 سال سے زیادہ طویل عرصہ پہلے آج ہی کے دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر
اپنا آخری خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے برابری اور مسلمانوں کو متحد رہنے کا پیغام دیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط اور حفاظت کا خیال رکھیں تاکہ اس بھگدڑ سے بچا جا سکے جس کا سامنا پچھلے برسوں میں کرنا پڑا ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں پیر کے صبح 3 بسوں کے اغوا کیے جانے والے مسافروں میں سے بیشتر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ بہار مہر نے بتایا کہ یہ رہائی افغان قبائلی بزرگوں کی ثالثی سے عمل میں آئی ہے، لیکن ابھی بھی 12 مسافر باقیوں کے قبضے میں ہیں۔ افغانستان کے نیوز چینل طلوع کے مقامی رپورٹر نے بتایا کہ ہر بس میں 60 مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے اور ان بسوں میں عورتوں اور بچوں سمیت 170 مسافر سوار تھے۔ یہ بسیں کابل سے تخار صوبے جا رہی تھیں، جہاں انہیں یرغمال بنایا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے اتوار کے روز 3 مہینے کی فائر بندی کا اعلان کیا تھا، بشرطے کہ طالبان بھی اس میں شریک ہوں۔ طالبان ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی قیادت اپنے ملٹری کمانڈرز کو ہدایت کرے گی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 روز کی فائر بندی کی جائے، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا تھا کہ متعدد قیدیوں کو رہا کیا جائے گا تاکہ وہ عید کا تہوار اپنے خاندان والوں کے ساتھ منا سکیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کو عید کے موقع پر جنگ بندی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی سیکریٹری خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی پیشکش امن کے لیے افغان عوام کے واضح اور مسلسل مطالبے کا جواب ہے۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک اور قریبی جزیرے سمبابا میں اتوار کو دیر گئے آنے والے شدید زلزلے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آفات سے نمٹنے والے ادارے کے ترجمان اسٹوپو بروو نیگروہو نے پیر کے روز کہا کہ 6.9 کی شدت سے آنے والے زلزلے میں زیادہ تر اموات ان عمارتوں کے ملبے تلے دبنے سے ہوئیں جو منہدم ہو گئیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں واقع امریکی سفارت خانے پر ایک چلتی گاڑی سے فائرنگ کی گئی، لیکن واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انقرہ کے گورنر کے دفتر کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ پیر کو الگ صبح 5:30 بجے کے لگ بھگ پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایک امریکی پادری کے ترکی میں مقدمے پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ عراق میں داعش کے قبضے سے آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں صورتحال معمول پر لانے کے لیے جب تک ضرورت ہوگی امریکی فوج وہاں موجود رہے گی۔ شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ایک ترجمان اور امریکی فوج کے کرنل شان رائن نے اتوار کو ابوظہبی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم ضروری سمجھیں گے ہم اپنے فوجی دستے وہاں رکھیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ہفتے کے روز یورپ پر زور دیا ہے کہ وہ شام کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد میں حصہ لیں تاکہ لاکھوں مہاجرین واپس آ سکیں۔ برلن میں اپنے ہم منصب جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات سے قبل انہوں نے کہا کہ شام کے تنازع میں ہمیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کوشش کو ٹھوس بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔